अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी। नाज़रीन, पिछले 2 रोज़ से पंजाब के अंदर एक अजीब एक हैजानी कैफ़ियत है सियासी महाज़ के ऊपर। और यहाँ पर पंजाब असम्बली में मैं इस वक्त खड़ा हूँ और ये हमारे साथ ये प्रेस गैलरी है, ये गेट है, प्रेस गैलरी की तरफ जाता है। आपने इसके गेट नंबर 4 पे नहीं जाना, ये नंबर बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये बहुत ज़बरदस्त नंबर है। जिसने भी हमारे लिए ये रास्ता रखा है उसने पता नहीं क्या सोच के रखा है कि सहाफ़ियों के जाने के लिए ये गेट नंबर 4 रखा जाए, उसके ऊपर गेट नंबर 4 लिखा। बाहर बात हम ये कर रहे थे कि पिछले 2 दिन पंजाब की सियासत के हवाले से बहुत ज़्यादा एक हैजानी की सूरत हाल है। बजट इजलास बुलाया गया है, लेकिन बजट इजलास में बजट पेश नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो रहा है। और ये हम आमतौर पर होता ये है कि बजट इजलास सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है। जब बजट पेश होना हो उस इजलास में कोई और बिज़नेस नहीं लिया जाता। गवर्नर ने ये इजलास बुलाया, कल 2 बजे इजलास तलब किया गया था और आज इस लिहाज से तकरीबन 24 और 6 30 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक पंजाब का बजट यहाँ पर जो मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है, जहाँ पर उसने पेश होना है, वहाँ पर पेश नहीं हो सका। डेडलॉक है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। जो बिज़नेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई उसमें अपोजिशन ने यह मुतालबा रखा कि उनके अरकान असम्बली के ख़िलाफ़ जो मुकदमात कायम किए गए हैं और जो लॉन्ग मार्च वाले दिन जो छापे पड़े थे उन पर मुआफ़ी मांगी जाए और वो मुकदमात वापस लिए जाएँ। इस पर हुकूमत ने आमादगी ज़ाहिर कर दी कि हम केस टू केस उनका जायज़ा लेकर एक कमेटी बनाकर हम उस पर चलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर भी मामला जो थे वो रात को एक मुतालबा पूरा हुआ तो फिर दूसरा रख दिया गया, नतीजतन डेडलॉक हुआ और कल स्पीकर ने रात गए 11 बजे के करीब इजलास अगले दिन तक के लिए मुलतवी कर दिया। आज भी इजलास 1 बजे से घंटियाँ बज रही हैं, इस वक्त शाम के 7 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन इजलास अभी तक नहीं हो सका। मेरे साथ ख्वाजा नसीर साहब, मेरे बड़े रिस्पेक्टेबल कुलीग हैं, ARY के रिपोर्टर हैं, वो भी साथ हैं। हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और ख़ालिद साहब से भी जानेंगे कि ख़ालिद साहब से कि ये क्या मामला है, क्या है इनफैक्ट, ये क्यों ये बहरान पैदा क्यों हुआ और अब मामला किस जगह पर खड़े हैं। ख़ालिद साहब, आज भी हम जब बैठे रहे हैं तो ये ख़बरें आती रही हैं कि डेडलॉक ख़त्म होने वाला है, इजलास शुरू होने वाला है, लेकिन अभी तक इजलास शुरू नहीं हुआ। 5-6 घंटे हो गए हैं, क्या वजह क्या है असल में? फ़ारूकी साहब, बहुत शुक्रिया एक तो मौका दिया अपने बात करने का। यहाँ मसला कोई सियासी नहीं है। यहाँ पर इस ऐवान के अंदर, इस ऐवान को जो 3 बड़े ग्रुप लीड कर रहे हैं, सबके दरमियान अब बात सियासत से निकल के ज़ाती अना पर आ गई हुई है। अपनी अपनी ईगो सेटिस्फेक्शन हो रही है। हाउस को जो आदमी कस्टोडियन ऑफ द हाउस है वो, और जो आदमी लीडर ऑफ द हाउस है, दोनों के दरमियान इतनी तलखी हो चुकी हुई है कि अब उस तलखी को दूर करने के लिए पहले सियासतदानों ने एक दूसरे को बेइज्जत किया, फिर असम्बली सेक्रेटेरिएट के सीनियर तरीन हुकाम पे मुकदमात दर्ज हुए, उसके बाद अरकान असम्बली पे मुकदमात दर्ज हुए। मैं अभी लॉन्ग मार्च की बात नहीं कर रहा, अभी मैं बात कर रहा हूँ 10 से लेकर 16 अप्रैल के दरमियान सही यहाँ जो कुछ हुआ। अरकान असम्बली पे पर्चे हुए, जिस तरीके से वज़ीर आला का हलफ हुआ, हलफ के बाद अब तलखी 25 जो मई थी जब लॉन्ग मार्च हुआ, उसके बाद दूसरी पार्टी PTI, उनके अरकान असम्बली के घरों पे छापे पड़े, उनके ख़िलाफ़ दहशत गर्दी के मुकदमात कायम हुए। अब फोरम यही है, फोरम यही है। अब अरकान असम्बली हों, अरकान असम्बली आम लोगों की बात यहाँ का आके करते हैं कि हमारे हल्के के इन लोगों को ये मसाइल है, वो यहाँ आके यहाँ के बात करते हैं। और जब अरकान असम्बली के अपने घरों पे छापे पड़ रहे हो, पुलिस उनकी बहू बेटियों को जलील कर रही हो, बेइज्जत कर रही हो, उन्हें घरों से उठा के ले नो डाउट वो उसमें फिर एक गुस्से का एलिमेंट तो आता है और ये हमेशा होता रहा है कि अरकान असम्बली का तो वैसे ही भी। मेरी आज मियाँ शफ़ी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो भुट्टो साहब के बड़े मुखालफ थे, जो अयूब खान के मुखालिफ थे, लेकिन उन अदवार में भी उन्होंने कहा कि हम इस अपने इलाके से भुट्टो साहब के ख़िलाफ़ और अयूब खान के दौर में भी हम उनके सिटिंग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ इलेक्शन जीतते रहे हैं। मियाँ शफ़ी जो हमारे पैनल ऑफ चेयरमैन के नंबर 1 पे मेंबर होते हैं, तो उन्होंने कहा कि लेकिन उस दौर में भी इलेक्शन हारने के बावजूद, यानी कि हुकूमत ने इलेक्शन हारने के बावजूद हमारे घर की तरफ कभी पुलिस नहीं आई थी, लेकिन अब ये ऐसा मौका आया है कि जिसमें पुलिस ने आकर मेरे घर में भी छापा मारा है। तो ये लोगों के ये अरकान असम्बली के ग्रीवेंसेस तो हैं। देखिए फ़ारूकी साहब, ये बात दुरुस्त है, ये बात गलत नहीं है। आपने भी सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स कवर की है,
پولیٹیکل لوگوں کے ساتھ گھومے ہیں اور سب سے زیادہ پیپلز پارٹی کو کور کیا آپ نے. میں اس شہر میں پیدا ہوا ہوں, میں نے شہر کی پالیٹکس دیکھی ہے. سیاسی لوگ گھروں پہ چھاپے کو بڑی بات نہیں ہوتی, پڑھتے ہیں, ہر حکومت مارتی ہے اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے, لیکن ان چھاپوں کا جواب احتجاج کی شکل میں دیا جاتا ہے. ان چھاپوں کا جواب بہتر سیاست کر کے دیا جاتا ہے, جسے ایک بڑی لیڈر نے کہا تھا ڈیموکریسی از اے بیسٹ ریونج, جمہوریت ہی بہترین انتقام ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ضدی بچوں کی طرح. اچھا نہیں, یہ باتیں تو ہو گئی, ٹھیک ہے, یہ سارا جیسے آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو بلکہ مزید سافٹن کر دیا ہے اس لحاظ سے کہ یہ ایک پاکستان کی خاص طور پر پولیٹکس کا مزاج ہے کہ یہ حصہ ہے. تو پھر اگر یہ سارا پولیٹکس کا مزاج ہے, حصہ ہے, ہمیں یاد ہے کہ جب مشرف دور تھا اور چودھری صاحب یہاں پر چیف منسٹر تھے تو اس وقت بھی یہاں پر ارکان اسمبلی کے ساتھ کیا ہوا, ارکان اسمبلی کو ہاؤس سے نکالا گیا. آپ کو یاد ہے کہ اپوزیشن لیڈر اپوزیشن لیڈر قاسم ضیاء سمیت کتنے ارکان اسمبلی اریسٹ ہوئے تھے, قلعہ گجر سنگھ کے حوالات میں رہے وہ. تو یہ سارا کچھ یہ ایک مزاج ہے. اچھا, لیکن اب جو آ کے جو چیزیں جہاں پر آ کر رکی ہیں کہ جو ڈیڈ لاک کا باعث بن رہا ہے, آپ کیا سمجھتے کیا ہیں کہ یعنی کل اطاعت آرڈر کو انہوں نے کہا کہ جب تک یہ باہر ہی نکلتا ہے تو اس وقت تک کارروائی آگے نہیں چل سکتی. پھر اس کے بعد اگلی یہ شرطیں آ گئی کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری نہیں آئیں گے. اصل کھیل کیا ہے, جو ڈیڈ لاک کا شکار کیوں کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں, اصل کھیل صرف اتنا ہے کہ ایک تو حمزہ شہباز کے خلاف غصہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ چوہدری صاحب پہ براہ راست مسلم لیگ نون کے ارکان اسمبلی حملہ ور ہوئے تھے 16 اپریل والے دن. بالکل وہ غصہ ہے. سہیل شوکت بٹ حملہ ور ہوئے تھے, ملک وحید حملہ ور ہوئے تھے, رانا مشہود نے بقول چوہدری صاحب کے حملہ کیا تھا ان پہ. اب چوہدری صاحب کی عمر ماشاءاللہ اس وقت 74-75 سال کے قریب ہے, ساری زندگی پالیٹکس میں گزری ہے, اور ان میں سے اکثر لوگ وہ ہیں مسلم لیگ نون کے جو چوہدری صاحب کے ہاتھ کے بچے ہیں, جن کی چوہدری صاحب نے مختلف ادوار میں سرپرستی کی ہے, بالخصوص 2002 سے لے کے 2008 کے دوران کی ہے, یا پچھلے کم از کم بلکہ پچھلے 3 سال میں کی ہے. عمران خان کی حکومت میں بھی انہوں نے 3 سال موجودہ جو چیف منسٹر ہیں اور جو ہیلتھ منسٹر ہیں خواجہ سلمان, ہم نے دیکھا ان کی بڑی اسپیشل کیئر ہوتی تھی, ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے. دیکھیے, حمزہ شہباز کی بہت کیئر کی ہے انہوں نے. جی ہاں, حمزہ شہباز کے لیے اسپیشل پروڈکشن آرڈر وہی جاری کرواتے رہے. اب یہ سارے معاملے کو, یہ ذمہ داری بیسکلی جہاں چوہدری صاحب پہ عائد ہوتی ہے, وہاں اس کے ساتھ ساتھ لیڈر آف دی ہاؤس پہ بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس کو چاہیے تھا کہ جیسے ہی 16 اپریل کا دن گزرا, تلخی کو کم کیا جاتا. تلخی کم کرنے کے لیے درمیان میں ایسے لوگ ڈلوائے جاتے جو کہ دونوں طرف ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں, لیکن دونوں طرف سے اپنی اپنی رٹ بنوانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اچھا, اب یہ ساری صورتحال کا کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ کیا مثلاً اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے 2 دن کی ساری ٹینشن کے بعد بجٹ اجلاس ہو جاتا ہے یا نہیں بھی ہوتا, تو یہ 2 دن میں جو کچھ ہوا ہے اس میں کون اس کا بینیفیشری ہوگا اور کون اس کو کس کو اس سارے ایپیسوڈ نے ڈیمیج کیا ہے؟ دیکھیں جی, اس کا بینیفیشری تو اس کی اپوزیشن ہوگی, کہ اپوزیشن نے ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے حمزہ شہباز کی حکومت, جس پہ بے شمار سوالیہ نشان ہیں کہ لوٹوں کی مدد سے بنائی گئی تھی, یہاں پر وہ لوٹے بھی ڈسکوالیفائی بھی ہوئے. یہاں پر اپوزیشن نے تو ثابت کر دیا ہے کہ انہوں نے ان کا بجٹ نہیں ہونے دینا. ایک اپوزیشن نے اپنی طاقت, جو کہ کسٹوڈین آف دی ہاؤس کی طاقت استعمال کی گئی, اس طاقت سے ایک بات تو ثابت کر دی کہ انہوں نے گورنمنٹ کو اس وقت ہاؤس سے بھگایا ہوا ہے. گورنمنٹ ہاؤس میں آنا بھی چاہتی ہے. اچھا, گورنمنٹ بہت کمزور نظر آئی ہے ویسے 2 دن میں. گورنمنٹ ہاؤس میں آنا بھی چاہتی ہے, لیکن اتنی کمزور پوزیشن پر گورنمنٹ اپنی ٹرم اینڈ کنڈیشن میں آنا چاہتی ہے. گورنمنٹ یہ بھی نہیں چاہتی کہ بیوروکریسی ڈی مورلائز ہو جائے, کہ آئی جی پنجاب اور چیف سیکرٹری یہاں پہ تشریف لائیں اور ان کے ساتھ کسی قسم کی ہائی ہینڈیڈنس ہو جائے, یا ان پہ جملے کسے جائے, تو پھر اگلی بار بیوروکریسی کس پر اعتبار کرے گی, نظام کیسے چلے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کی ہے, دوسری طرف چوہدری صاحب بھی برے طریقے سے ایکسپوز ہو رہے ہیں کہ چوہدری صاحب اپنے چھوٹے سے آفس کو جس بے دردی سے استعمال کر رہے ہیں سیاسی میچورٹی کا مظاہرہ کیے بغیر. حالانکہ چوہدری صاحب کو پتہ ہے کہ 17 جولائی جب یہاں ضمنی انتخاب صوبے میں ہونا ہے, اس کا جو بھی نتیجہ ہے, اس کے نتیجے میں ممکنہ طور پہ جو مسلم لیگ نون اس وقت سمجھتی ہے, اگر مسلم لیگ نون سٹرینتھن ہو گئی اور یہاں پر وہ 10-12 سیٹیں جیت گئے, تو سب سے پہلا ٹارگٹ ان کا یہی ہے کہ اسپیکر کا, ان کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ اسپیکر صاحب کو یہاں سے نکال دیا جائے. ٹھیک بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب دونوں طرف سے نقصان بھی ہو رہا ہے, اور لیکن دونوں اپنے فائدے کو دیکھ کے اب آگے کیا ہونا ہے. 2 روز کے بعد مختلف تجاویز زیر غور آنا شروع ہو گئی ہیں. ایک تجویز جیسے کہ آپ ہی نے خبر دی
کہ گورنر صاحب کو کہا کہ یہ اجلاس ختم کروایا جائے گا, بجٹ کا نیا اجلاس طلب کیا جائے گا اور وہ اجلاس کہیں اور ہوگا, اور کوئی ایسا ماحول بنایا جائے گا گورنر کو ملک سے باہر بھجوا کے یا کوئی اور کہہ کے کہ اسپیکر صاحب قائم مقام گورنر کا حلف اٹھائیں, اور پھر جب یہاں ڈپٹی اسپیکر صاحب تشریف لائیں تو ان سے بجٹ پاس کروا لیا جائے. یہ دوسری ایک ورسٹ کم ورسٹ شکل بھی آ رہی ہے. لیکن اس میں تو خواجہ صاحب یہ بھی ہے نا, یہ تو بہرحال ہمارے تک جو پہنچی ہم نے کہہ دے دی بات, لیکن وہ یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر تو اسی صورت میں اجلاس کی صدارت کر سکتے ہیں کہ اگر اسپیکر موجود نہیں ہیں, یا تو پھر یہ ہے کہ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ دونوں کے درمیان ہوگی کہ اسپیکر صاحب بھی کہہ دیں کہ اچھا میں بھی ادھر سے پریس ریلیز جاری کر دوں گا کہ یہ غیر آئینی اجلاس ہے, اور اسپیکر خود ہی اس اجلاس میں نہ جائیں, اور پھر ان کے نہ جانے کی صورت میں ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کو پریزائڈ کر لے, تو یہ اسپیکر جو ہے وہ راستہ دیں. نہیں, میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اب کوئی کسی کو راستہ نہیں دے گا, یہ میرا ذاتی خیال ہے. کیونکہ جتنی تلخی پچھلے 48 گھنٹوں کے درمیان نہیں, تو اگر اسپیکر بھی وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, جس ہوٹل میں یہ اجلاس رکھتے ہیں, اسپیکر وہاں پر پہنچ جاتے ہیں, تو اسپیکر کے بغیر کسی اور سے کیسے پریزائڈ کروائیں گے؟ اس میں 2 آپشنز ابھی زیر بحث آئی ہیں, اور دونوں آپشن حکومت کی اعلیٰ ترین سطح پہ ڈسکس ہوئی ہیں. ایک تو ڈپٹی اسپیکر پہ حملے کا کیس جو ہے, اس کیس میں مائٹ بھی یہ اسپیکر کو کسی لیول پہ نامزد کر دیں. اوکے, ایک تو یہ آ رہا ہے کہ اسپیکر صاحب کو کسی لیول پہ یہ نامزد کر دیں. یہ حکومت ڈسکس کر رہی ہے کہ کسی لیول پہ اسپیکر صاحب کو نامزد کر کے ان کے خلاف کوئی قانونی ایکشن کھول کے, تاکہ جب تک اسپیکر صاحب ہاؤس سے باہر ہوں گے اتنی دیر میں یہ اجلاس ہو جائے. دوسری اس کے ساتھ یہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے کہ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان جو ہیں انہیں دبئی وغیرہ بھجوایا جائے 2-3 دن کے لیے, اور 2-3 دن کے لیے جیسے ہی وہ دبئی جاتے ہیں فوری طور پہ اسپیکر صاحب نے قائم مقام. دیکھیں یہ تو پہلے بھی تھا نا کہ وہ جب عمر سرفراز چیمہ کو فارغ کیا گیا تو گورنر کا عہدہ خالی رہا ہے کتنے دن. نہیں وہ اس میں تو اس میں انہوں نے چودھری صاحب نے وہ جا کے گورنر کا عہدہ نہیں لیا تھا. اس وقت صورتحال یہ تھی فاروقی صاحب کہ اس وقت صدر مملکت بھی ساتھ کھڑے تھے. صدر مملکت بھی یہ بات کہہ رہے تھے کہ گورنر عمر سرفراز چیمے کا جو استعفیٰ ہے وہ غیر آئینی ہے. چودھری صاحب اس بنیاد کے اوپر گورنر ہاؤس نہیں جا رہے تھے کہ صدر مملکت بھی جو استعفے کی وجوہات تھی اسے غیر آئینی قرار دے رہے تھے. اب تو کوئی وجہ نہیں ہوگی, کسی نہ کسی نے ایکٹنگ گورنر لگنا ہے. یہ بات اب جب ایکٹنگ گورنر نکل سکتا ہے, یہ ایک راستہ, یہ سافٹ راستہ نکالا جا رہا ہے. چلے جو ہی کوئی نئی آتی ہے صورتحال پیدا ہوتی ہے اس پہ پھر ہم بات کریں گے. ابھی تک تو یہ صورتحال ہے جی کہ اجلاس نہیں ہو رہا, اور یہ جیسے میں نے بتایا کہ کوئی 36 گھنٹے کے قریب ہو چکے ہیں, 30 گھنٹے سے زائد ہو چکے ہیں کہ اجلاس نہیں ہو پا رہا. اب یہ ساری جو صورتحال ہے اس میں حکومت کے حوالے سے بھی حکومت ایک جیسے کہیں کہ تنے ہوئے رسے پہ چل رہی ہے. بڑی نازک صورتحال ہے اس کی, وہ اس لحاظ سے کہ اگر حکومت بجٹ پیش نہیں کر پاتی اور اسپیکر اسے ناک آؤٹ کر دیتے ہیں, یعنی یہ ہاؤس اس کے حوالے نہیں کرتے, کسٹوڈین آف دا ہاؤس اپنی پاور استعمال کرتے ہوئے پوری طرح زج کر دیتے ہیں گورنمنٹ کو, تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس وقت حکومت 20 صوبائی اسمبلی کی نشستوں کے اوپر الیکشن میں گئی ہوئی ہے, اور یہ 20 سیٹوں کا جو الیکشن ہے اسے منی جنرل الیکشن کے طور پر دیکھا جا رہا ہے, اور اسی 20 سیٹوں میں کا رزلٹ کیا ہوتا ہے اسی کے اوپر حمزہ شہباز کی اکثریت کا بھی دار و مدار ہے سارے کا سارا. سو وہاں پر جو حلقوں میں ان کے کینڈیڈیٹ الیکشن لڑ رہے ہیں ان تک میسج کیا پہنچتا ہے کہ کیا ان کی حکومت اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنا بجٹ بھی منظور نہیں کروا سکتی, اور پھر ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اگر ان تک یہ میسج جاتا ہے ان کے حلقوں میں ووٹرز تک کہ یہ حکومت کمزور ہے تو یہ ان کے کینڈیڈیٹس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی. مزید یہ کہ وہ پہلے سے ہی جو مہنگائی کی لہر آئی ہے, پیٹرولیم کی پرائسز میں اضافہ ہوا ہے, وہ بھی مشکلات جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا کیا ہے. آنے والے گھنٹے, چند گھنٹے جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں, ان میں ڈیفینیٹلی ڈیولپمنٹ کوئی نہ کوئی ہوگی, آئدر وے ڈیولپمنٹ ہوگی کہ کیا بجٹ پیش ہوتا ہے, حکومت اور اپوزیشن میں پیچ اپ ہوتا ہے, اسپیکر راضی ہوتے ہیں, یا حکومت کوئی متبادل آپشنز جو ہیں وہ ان کو استعمال کرتی ہے. تب تک کے لیے نئی اپڈیٹس آپ کے لیے دوبارہ لے کے آئیں گے, اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.